औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एडी अब्बासी। हमारा आज का प्रोग्राम मरी की सूरत हाल के हवाले से है और हम आज इस हवाले से बात करेंगे कि मरी में अगर पार्किंग की गुंजाइश नहीं है तो फिर 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ कैसे दाखिल हुई, किसने इजाज़त दी, जो हालात वहाँ पर पेश आए उनका ज़िम्मेदार कौन है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राना कौसर अली ख़ान साहब, जिनके साथ हम अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं। क्राइम के हवाले से भी इनकी काफ़ी गिरफ्त है और चूँकि आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है ये इंतज़ामिया के हवाले से भी है, तो राना कौसर साहब हमें इस हवाले से आगाह भी करेंगे। मैं राना कौसर अली ख़ान साहब से सबसे पहले ये पूछूंगा, राना कौसर अली ख़ान साहब, आपने सारे मामला देखे, आप क्या समझते हैं कि ये किसकी गलती थी और जो जानें ज़ाया हुई, जो लोग जहाँ बाहक हुए, जो सैर करने के लिए गए थे, तो इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? एड साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज मरी वाले वाक़या पर बोलने का मौका दिया। तो दिल बहुत अफसरदा है। मैं उस वक़्त को अपने ज़हन में जब लेके आता हूँ कि जब वहाँ पे वालिदैन के सामने बच्चे सिसक कर जान दे रहे होंगे या बच्चों के सामने उनके माँ बाप सिसक कर जान दे रहे होंगे, तो उस वक़्त क्या कैफियत होगी वहाँ पे, उस दर्द को हम बयान नहीं कर सकते। एडी साहब, ये जो हमारी इंतज़ामिया है ये ऐसे ही है जैसे धूप निकलती है तो धूप का मज़ा लेने के लिए। अच्छा राना साहब, मैं इसमें एक इजाफा कर दूं, फिर आप पूरी तफसील से बात करेंगे कि ये भी मालूम हुआ है कि जैसे वो जो पुलिस के ASI थे नवीद, और इसके अलावा भी जो लोग थे, वो सुना है कि वो अपने रिश्तेदारों के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए वो रब्ता करते रहे इंतज़ामिया के साथ। इस हवाले से भी ज़रा आप इसमें बात में इजाफा कीजिएगा अपने। कि वो धूप का मज़ा तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ के सद्देबाब के लिए या कोई काम करने के लिए उन्होंने कुछ अपने सामने नहीं रखा होता। आप स्नो फॉलिंग के लिए जो लोग जा रहे हैं, ये कहाँ से शुरू होता है? नंबर एक तो मैं उन लोगों को भी जो बिल्कुल कुछ सोचे समझे बगैर मरी का रुख कर लेते हैं, उनको भी कहता हूँ कि कम अज़ कम थोड़ा बता सोच रखें कि अभी हमने जाना है तो वहाँ पे रश होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अपनी फैमिली को लेके आप जा रहे हैं तो वो कैसे गुजारा करेंगे आप वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि अच्छा चले वो आ गए, चले ठीक है, आपने एक बात कही कि उन लोगों को चाहिए कि वो वहाँ मतलब ज़्यादा ना जाएं, ठीक है, अगर बर्फ़बारी ज़्यादा है तो वहाँ पर ना जाएं, लेकिन ये भी तो बताएं ना कि उनको कौन आगाह करेगा कि वहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा है। ये तो कम से कम इंतज़ामिया का काम है। ये जो टूल प्लाजे हैं जहाँ पर वो एडी साहब रोज़ाना मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन आप आने नहीं दे रहे। बात बात यह है कि जब मैंने आपको कहा कि जब गाड़ियाँ इस्लामाबाद से गुजर कर टूल प्लाजे पे जाती हैं, तो जब टूल प्लाजे पे जाती हैं तो जब लाखों गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं तो टूल प्लाजे वाले अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि भाई मरी में 5000 गाड़ियों से जायद की पार्किंग नहीं है। मैं कहता हूँ 5000 छोड़ दें आप, 15000 गाड़ियाँ, 20000 गाड़ियाँ जो है वो आप छोड़ दें कि किसी ने मैं आज़ाद कश्मीर जाना है, किसी ने दूसरी साइड पे जाना है, कहीं जाना है, ठीक है, लेकिन जब लाखों गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं तो क्या इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस और मरी की इंतज़ामिया सोई हुई थी?
کہ وہ ان گاڑیوں کو کسی ایسی جگہ پہ روک دے, ان کا رخ کسی ایسی طرح موڑ دیتے کہ جہاں پہ وہ پھنستے تو نہ, کم از کم ویٹ کرتے. اگر ویٹ کرنے کے باوجود وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو ان کو واپسی کا راستہ لینا پڑتا. آپ نے ان لوگوں کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں سے واپسی کا راستہ ناممکن تھا. آپ مری کی سڑکوں کا اگر موازنہ کریں تو کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جہاں پہ جا کے آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. جب آپ گلیات یا مری کی ان جہاں پہ لوگ سیاحت کے لیے آئے ہوئے لوگ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یو ٹرن لینا بہت مشکل ہوتا ہے. رانا صاحب ویسے بھی اتنی رش تھی وہاں پہ, تو یو ٹرن تو خیر دور کی بات ہے, وہاں رش ہے, وہاں تو گاڑی ساتھ گاڑیاں جڑی ہوئی تھیں وہاں پہ. اور دوسرا ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, آپ نے ٹول پلازوں کی بات کی, تو 2 ٹول پلازے ہیں, ایک ایکسپریس وے پہ ہے, ایک جی ٹی روڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں ٹول پلازوں پر انتظامیہ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. محکمہ موسمیات والوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ حالات جو ہیں وہ 5-6 دن بہت زیادہ خراب رہیں گے. معذرت کے ساتھ کہ یہ سارا کچھ تو بتا دیا گیا کہ حالات ایسے رہیں گے, موسم ایسا ہے, وہاں پہ نہ جایا جائے, لیکن اس کے باوجود کس نے روکنا تھا بھائی؟ ٹول پلازا کون تھا؟ ٹول پلازے والے تو اپنے پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں تھے. ٹھیک ہے, وہ تو اپنے پیسے اکٹھے کر رہے تھے. وہ تو سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنی جو فیس ہے اس سے بھی زیادہ فیس وصول کرتے ہیں. جو باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان سے زیادہ فیس وصول کرتے ہیں. اور جو ہے آپ کا کہہ رہے ہیں 2 ٹول پلازے ہیں, دونوں ٹول پلازوں پہ یہی حال ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھا جائے تو ٹول پلازوں کی فیسیں تو ساری لے لیتی ہیں. کیا ان کو سہولیات جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں, کیا ان کو سہولیات وہاں پہ میسر ہوتی ہیں؟ کیا یہ سڑکیں صاف کرنا کیا ان لوگوں کا کام نہیں تھا؟ یہ انتظامیہ کا کام نہیں تھا کہ ان کو روڈ, جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو روڈ جو ہے وہ کلیئر مہیا کرتے؟ دوسری بات یہ ہے. اچھا ایک چیز, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے انکوائری کا وزیر اعظم پاکستان نے حکم دے دیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹول پلازے والے ہیں دونوں, جی ٹی روڈ والے بھی, ایکسپریس وے والے بھی, ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, ایک بات بتائیں, آج تک کتنی انکوائری ہوئی ہیں, کتنی انکوائریاں اور کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں. پرائم منسٹر تو روز کہتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ انکوائری نہ, شوگر والی وہ انکوائری ہوئی, دوسری تیسری انکوائری ہوئی, کس کا کچھ بنا ہے؟ کسی کا کچھ نہیں بنتا. اور اگر انکوائری کا انہوں نے اے ڈی صاحب سنیں, اے ڈی صاحب ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ بچوں سے جدا ہو گئے ہیں, ان والدین سے پوچھیں جن کے بچے ان سے جدا ہو گئے ہیں. ہم تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا, میں یہ خدا کی قسم دل اتنا دکھی ہے کہ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن یہ انکوائریاں, اب انکوائری مجھے یہ بتائیں, ایس ایس پی جو ہے ٹریفک ہے, وہ کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کا وہ ہے, اب وہ کس کے انڈر آتا ہے؟ کن کے انڈر آتا ہے؟ انہی کے انڈر آتا ہے نا. ضلعی انتظامیہ کس کے انڈر آتی ہے؟ بزدار وزیر اعلیٰ جو ہے اسی کے آتی ہے نا انڈر. کس نے انکوائری کرنی ہے؟ انہوں نے تو علاقہ آفت زدہ قرار دے دیا. مری آفت زدہ قرار دے دیا تو پھر ان روکنا کس نے تھا بھائی؟ اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد پھر کرنا تھا یہ کیوں کیا؟ یہ انہوں نے جب اس کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا اس سے پہلے گاڑیاں روک دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, موسم جب ایسے جا رہا تھا تو جو لوگ وہاں پہ گئے تھے ان کو الرٹ کرتے کہ ادھر سے نکل جائیں, اور جو لوگ آ رہے تھے ان کو وہیں پہ سٹاپ کر دیتے 12 کھوپ پہ, اور ان کو کہتے کہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے مری میں. اور بھائی جان یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ منسٹرز کہتے ہیں کہ بھائی جان اس سے پہلے اتنی دنیا کبھی آئی مری میں؟ جی ہمارے ایک منسٹر نے یہ بات کہی کہ ہمارے مری میں کبھی اتنی دنیا آئی؟ ہاں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں آئی, لیکن اس سے پہلے لوگ مرے بھی نہیں ہیں. اس وجہ سے نہیں مرے کہ سنو فالنگ کی وجہ سے نہیں مرے, وہ بارش کی وجہ سے نہیں مرے, وہ مرے اور صرف ان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے مرے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے وہاں کے ایم این اے بھی ہیں محترم صداقت علی عباسی صاحب,
جو ہمارے ایم پی ہیں، اس کے بعد مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں، اگرچہ اپوزیشن میں ہیں، ساتھ ہمارے ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے نذیر عباسی صاحب. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب، اور بھی بہت سارے وہاں پہ سیاسی لوگ ہیں ہمارے اس علاقے سے جو تعلق رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ چلیں، جو لوگ اس ٹائم سیاست میں نہیں ہیں ان کو سائڈ پہ آپ کرتے ہیں، کرنا تو ان کو بھی بہت کچھ چاہیے تھا، لیکن جو لوگ اس ٹائم اس مطلب ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آگے جا کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہم پہلے سے کوئی حکمت عملی طے کریں، انتظامیہ سے بریفنگ لیں، ان کے ساتھ کوئی بات چیت کریں. مری کے کچھ اچھا، یہ خالی مری کا نہیں ہے، یہ گلیات میں بھی ہے. میں نے اسی لیے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مری اور جو گلیات ہیں وہاں کے کچھ لوگوں کے سوشل میڈیا پہ نمبر چل رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی جاننے والا، کوئی ریلیٹیو کسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے تو وہ اگر گلیات میں ہے تو ان نمبرز پہ کال کریں، اور اگر وہ مری میں ہے تو اس نمبر پہ کال کریں. میں ایسے اچھے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آگے کیا. رات سے کر رہے ہیں رانا صاحب، رات سے ہوٹلز والے مقامی جو وہاں کے لوگ ہیں وہ رات سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں، جو ان سے ہو سک رہا ہے وہ کر رہے ہیں. جو منتخب نمائندے نہیں کر سکے وہ عوام جو ہے وہ مقامی جو لوگ ہیں وہ کر چکے ہیں. مجھے یہ بھی دکھ کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. میں کہتا ہوں کہ صداقت عباسی صاحب نوجوان ہیں، میں نے، اور وہ ملک کے سابق پرائم منسٹر جو ہیں خاقان عباسی صاحب، ان کو شکست دینے کے بعد وہ آئے ہیں. ان کو کسی ٹاک شو پہ دیکھیں تو وہ جھوٹ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو اپنی عوام نظر ہی نہیں آتی. لیکن وہ اس وقت کی بات ہے، لیکن اب بھی ان کا علاقہ آفت زدہ ہے. یہ جو آپ نے جھوٹ والی بات کی ہے، میں کیونکہ جھوٹ تو وہ ظاہر ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے ایک قسم وہ معاملہ خصوصی نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے وہ حکومت کی وہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات نہیں کرتا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو ٹھیک ہے، آپ ٹاک شو پہ بیٹھیں جو مرضی بات کر رہے ہیں، لیکن اب بھی آپ کا علاقہ آفت زدہ ہے، قرار دیا ہوا ہے. اگر وہاں کے ایم این اے، ایم پی اے میدان میں نہیں آئیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آفت زدہ علاقے یا آفت زدہ واقعہ سے آپ کس طرح نپٹ سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، نذیر عباسی صاحب، لطاسب صاحب، جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے ہیں، اگر وہ سامنے نہیں آتے، حکومت میں ہونے کے باوجود وہ سامنے نہیں آتے، تو آپ اس عوام کو جو پورے پاکستان سے سیر کے لیے یہاں پہ آئی تھی اور اس آفت زدہ علاقے میں پھنس چکی ہے، ان کو آپ ریلیف نہیں دے سکتے، تو پھر آپ اپنی عوام اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے؟ اچھا، چھوٹا سا ذرا ایک بتائیے گا کہ تھوڑے سے الفاظ میں کہ نوید صاحب جو اے ایس آئی تھے اسلام آباد پولیس کے کوسار تھانے میں تعینات تھے، وہ ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ساتھ ان کی اچھی گپ شپ بھی تھی، مختصر سا ذرا بتائیے گا پلیز. آج نوید کا سن کے دل کو اتنا دکھ ہوا کہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی. جاتے جاتے بس ان سے سلام دعا ہوئی. بہت اچھے انسان تھے، اور جب ہم کورٹ رپورٹنگ کرتے تھے تو وہ اکثر ہمیں وہاں پہ ملا کرتے تھے، اور جب بھی ملاقات ہونی تو ہم نے ان سے یہی کہنا کہ یار کوئی خبر وغیرہ کوئی ہے آج کو کیس کا فیصلہ ہوا ہے. اور مجھے ایسے ہی آج لگ رہا تھا، ہنستا مسکراتا، لیکن کیا خوشی میں گیا، اپنے بچوں کے ساتھ گیا، اور یہ معلوم نہیں تھا، ایک بانجی بھی تھی، ایک بھتیجا بھی تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ ادھر سے واپس ہی نہیں آئے گا اور اپنے خالقہ کی. اچھا، وہ رات کو وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ وہ بات چیت کرتے رہے، اور باقاعدہ انہوں نے میسج بھی کیے، انہوں نے باقاعدہ بات بھی کی کہ وہاں انتظامیہ کو بھیجا جائے، اور انہوں نے کہا بھی کہ حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صبح 4 بجے تک ان کے بھتیجے کے مطابق صبح 4 بجے تک ان کے ساتھ رابطہ رہا. آپ یہ دیکھیں، میں
تھوڑا سا پھر وہ کہیں گے وہ تلخ بات ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ انہوں نے میسج کیا، کیا اسلام آباد پولیس کو پتہ نہیں چلا؟ پنڈی انتظامیہ کے ساتھ ان کے رابطے تھے جی۔ کیا اسلام آباد پولیس والوں کو ساتھ ظاہر بات کیا نہیں ہوگی۔ اسلام آباد پولیس کو پتہ نہیں چلا؟ راولپنڈی پولیس کو پتہ نہیں چلا؟ بس یہاں پہ یہ ہے، سوشل میڈیا پہ لائک ہے، ماشاءاللہ ہے، بس اس کے علاوہ شاید ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جیسے نوید کا میسج آیا تھا تو یار کچھ لوگ وہاں پہ پہنچتے، کچھ الرٹ کرتے، مری انتظامیہ کو الرٹ کرتے کہ ہمارا دوست، ہمارا بھائی وہ اس جگہ پہ ہے، اور نوید کے اگر نوید کے ساتھ اور بھی تو لوگ بہت سارے ہوں آپ گے کے گجرانوالے کے جو بھی، پھنسے آپ ہوں کے گے، گجرانوالہ شہر کے بھی کچھ دوست پھنسے ہوں گے، ڈیتھ تو ہوئی ہے ان کی۔ ان کو بھی ریسکیو کر سکتے تھے، لیکن افسوس بارش ہو رہی ہے، سنو فالنگ ہو رہی ہے، ہماری انتظامیہ اور ہمارے یہ سارے لوگ کئی کیا ہے جی اس دفعہ سیر کرنے کے لیے بہت لوگ آئے۔ مختصر یہ کہ رانا صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں، اور چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت بڑا کم ہے، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں۔ جو کام وہ لوگ اب کر رہے ہیں، اگر وہ ایک دن پہلے وہ کام شروع کر دیتے، وہاں پہ ٹیمیں تشکیل دے دیتے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ نہ ہوتے۔ میں رانا صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی۔ اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے دوبارہ بھی کوئی پروگرام کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سچ کی آواز سے AD عباسی رانا کوثر علی خان صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔